अमेरिका चीन से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके चीन के रास्ते को रोकना चाहता है। पाकिस्तानी कौम को फौज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी होश के नाखून लें। वो कहते हैं ना, दिखाना सज्जी और मारना खब्बी। इमरान भाई ने किस तरह अमरीकी कांग्रेस रुकन से गुफ्तगू में रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगला। हमारी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने गिराई। किधर गया वो साइफर, किधर गया वो खत जो अवाम को सबूत के तौर पर लहरा लहरा कर दिखाया जाता था। इमरान न्याजी ने अपने पिछलों के कहने पर जो पाक आर्मी के साथ 9 मई को खिलवाड़ किया, एजेंट के कोई सींग नहीं होते। इस बदबख्त ने फौजी तनसीबात को आग नहीं लगाई, बल्कि नई नस्ल की उम्मीदों को भी आग लगा दी है। दुख इस बात का है कि हमारी नौजवान नस्ल अब किसी सियासतदान को अपना मसीहा और लीडर मानने के लिए कैसे तैयार होगी कि ये एक फॉरेन फंडेड एजेंट था और है। काश कौम हकीम सईद और डॉक्टर इसरार की बात पर कान धर लेती कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा है। कौम से कहते हो मुझे गिरफ्तार किया गया तो 9 मई जैसा रद्द-ए-अमल फिर आएगा। फौज से कहते हो 9 मई जलाओ गिराओ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ 1 साल की कलील मुद्दत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना जनाब सादात पाकिस्तान में $100 अरब की मुतवक्का सरमायाकारी ले आए हैं। वज़ीर ख़जाना सादात पाकिस्तान में IMF के बगैर बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे ज़मीर फरोश के लिए एक शेर ही काफ़ी है, वो ये: तोहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम के जिस दौर से गुज़र रहा है, यहाँ तक हम एकदम ही नहीं पहुँचे, बल्कि इसके लिए इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें दहाइयों से साजिशी थ्योरियों पर अमल कर रही हैं। पाकिस्तान क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से अहम तरीन खित्ते पर वाक़या है, जिसकी वजह से दुनिया के हर ताकतवर मुल्क के लिए भी वो अहम है। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। ये बात एक लिहाज से गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल अमेरिका के इकलौते सुपर पावर होने और सुपर पावर बनने के मुकाबले में चीन जिस तेज़ी से दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, और चीन पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क होने के नाते दुनिया से जुड़ने के लिए ज़्यादातर उसके रास्ते पाकिस्तान से ही होकर जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका चीन से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके चीन के रास्ते को रोकना चाहता है। जी हाँ, वो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी जिसे हम सी पैक, जो सड़कों का एक जाल होने के साथ साथ रेलवे ट्रैक जैसे अजीम मंसूबा है, उसे तकमील तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका ही है। इसीलिए अमेरिका की इस वक्त अवलीन तरजीह चीन को रोकना है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका को एक ऐसी सूरत हाल नज़र आई जिसमें सियासतदानों ने न सिर्फ ज़ाती मफाद की खातिर पाकिस्तानी कौम को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की, बल्कि बाकायदा GHQ से लेकर मियांवाली और सरगोदा एयरबेस तक हमले किए गए। इस सूरत में अगर मुल्क में मौजूदा हसास तनसीबात पर हमले कामयाब हो जाते तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान में मुदाखलत का एक मुकम्मल जवाज़ पैदा हो जाता कि देखें जी, ये एक न्यूक्लियर मुल्क में इंतशार फैल रहा है जिसमें पूरी दुनिया की सलामती को ख़तरा है। इस बहाने पाकिस्तान में मुदाखलत करके अमेरिका बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकता था, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त सबसे ज़्यादा वो ये कि वो चीन को रोक सकता था, और नंबर 2 कि वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर दोबारा काबू पा लेता। नंबर 3 इत्तेहादी भारत को मजबूत करना शामिल था। नंबर 4 पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में शिकस्त का बदला लेना। नंबर 5 पाकिस्तान के एटमी हथियारों का ख़ात्मा करना शामिल है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इन बदतरीन हालात से महफूज रखा और मुसल्लह बगावत की कोशिश से हमें बचा लिया। अभी भी वक्त है
کہ پاکستانی ہوش کے ناخون لیں اور اپنے ملک کو خود آگ مت لگائیں۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دکھانا سجی اور مارنا کھبی۔ تو جناب امریکیوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کرنے کی کوشش کی۔ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور اگر پاکستان میں مذہبی جنونیوں نے حکومت سنبھال لی تو اس سے پوری دنیا کو ایٹمی جنگ کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سب نے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی مذمت کرنا شروع کر دی، اس پہ نظر رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ بہت سی ایسی مذہبی گروپس جو ساری دنیا میں ویلفیئر کا کام کرتے تھے، امریکیوں کے کہنے پر زیادہ تر پر پابندی لگائی گئی۔ لیکن ہوا کیا؟ اسلام دشمن اور خاص کر پاکستان دشمن قوتوں نے بقول حکیم محمد سعید کے عمران بھائی جیسے لبرل لیڈر بنا کر نہ صرف انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، بلکہ اس سے وہی کام لینے کی کوشش کی گئی جو مذہبی جنونیوں سے لینے کی کہانی گھڑی جا رہی تھی۔ تو جناب پاکستان دشمن طاقتوں کے سامنے ہماری پاک فوج نے ایک بار پھر ڈھال کا کام دیا اور پی ٹی آئی جیسے سرٹیفائیڈ فتنے کو بے نقاب کیا گیا۔ ہماری قوم اتنی بھی سوئی ہوئی نہیں کہ انہیں یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ امریکہ کیوں پاکستانی سیاست پر بار بار بیان داغ رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ جس امریکہ پر عمران نیازی اپنی حکومت گرانے کا الزام لگاتے رہے، سب کچھ ان کے منصوبے کے تحت کرتے رہے۔ اسرائیل کے نمبر 1 حامی امریکی سینیٹر شرمین اتنی اسرائیل کے لیے پریشان نظر نہیں آتی آج کل جتنا وہ عمران نیازی کے لیے نظر آتی ہیں۔ ظلم خلیل زار کے تو نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ گوانتانامو بے، بگرام اور ابو غریب کے عقوبت خانوں کے خالق ظلم خلیل زار آپ کے حق میں ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں رات کے چھاپوں کا رواج دے کر ہزاروں افغان خواتین کے گھروں کی بے حرمتی کے ذمہ دار اور جناب صدام حسین کی پھانسی کی سہولت کار ظلم خلیل زار آپ کے لیے بہت پریشان نظر آتے ہیں، اور روزانہ آپ کے حق میں بیانات جاری کر کر کے پاکستانی ریاست کو روگ ریاست ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے تو طالبان کے ساتھ ڈیل میں عافیہ صدیقی کو رہائی دلوا سکتے تھے، لیکن کبھی ان کا نام زبان پر نہ لانے والے یہ شقی القلب شخص پریشان ہیں کہ کہیں آپ کی حکومت چلانے والی اہلیہ بشرا بی بی گرفتار نہ ہو جائے۔ یہودی اپنے بغل بچے کو بچانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور میدان میں آ چکے ہیں۔ جوں پاکستان میں ان کی چابی والے کھلونے عمران نیازی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ 30 سالوں کی محنت اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو یوں ڈوبتا دیکھ کر ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اس لیے فائنلی اب امریکی کانگریس میں موجود یہودی سرگرم ہو گئے ہیں۔ 60 اراکین کانگریس نے مشترکہ طور پر امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا ہے، جن کی اکثریت یہودی ہے، کہ عمران خان کے خلاف ہونے والے اقدامات پہ ان کو تشویش ہے۔ جناب ان کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ امریکہ اس بارے میں پاکستان سے بات کر کے عمران خان کے خلاف ہونے والی کارروائیاں روکنے کی کوشش کرے۔ ان اراکین کانگریس کو اس وقت فلسطین کے اندر ہونے والی بیماری پہ کیوں تشویش نہیں ہوئی، جہاں تھوڑے ہی دنوں پہلے اسرائیل کے میزائل حملے سے 15 معصوم بچوں سمیت کل 36 لوگ مارے گئے، لیکن پاکستان میں ایک فاشسٹ کے خلاف عین قانونی کارروائی پہ انہیں کافی تکلیف ہے۔ اس تکلیف کی وجہ آپ بخوبی جانتے ہیں ناظرین۔ اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر اسرار صاحب اور حکیم محمد سعید مرحوم کو کہ وہ دہائیوں پہلے قوم کو خبردار کر گئے تھے، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول تو عمران خان کی لانچنگ آرڈر آف ایلومناتی کا حصہ ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے جناب، اور ایلومناتی جو پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں دبوچنے کی کوششوں میں ملوث شیطانی تنظیم کا نام ہے، اس کے بارے میں بچہ جان چکا ہے، اس کے بارے میں اب بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
امریکیوں کی طرف سے پاکستان کی داخلی معاملات میں مداخلت سے سوال ابھرتے ہیں کہ پاکستان میں 3 مارشل لا لگے۔ امریکی کانگریس کو جمہوریت کا درد نہیں اٹھا، یہاں بھٹو پھانسی پر جھول گئے، جو پاکستان ہی کے نہیں بلکہ ایشیا کے لیڈر تھے۔ امریکیوں کو آزادی کا غم نہیں اٹھا، یہاں بے نظیر شہید ہوئی، امریکی پریشان نہیں ہوئے۔ یہاں نواز شریف جلا وطن ہوئے، امریکیوں کو پرواہ نہیں ہوئی۔ یہاں دوبارہ نواز شریف کے خلاف ریاستی سطح پر پلان بنائے گئے، ان کو جکڑ لیا گیا، اداروں نے ان کے خلاف دھرنے کروائے۔ امریکیوں کی جمہوری ہمدردی اس وقت بھی نہ جاگی، اور اگر امریکی ہمدردی جاگی تو اپنے داماد، اپنے ایجنٹ، اپنے لاڈلے، اپنے بیبی، اپنے بچے عمران بھائی کے لیے جاگی۔ جی ہاں، عمران نیازی کے لیے جاگی۔ یہ امریکیوں کی قرارداد نہیں، بلکہ یہ نیازی کے یہودی ایجنٹ ہونے کی امریکی سند ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف ہمیں منظور نہیں، اس کے خلاف کھلے عام بیانات عمران بھائی دیتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حالت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے، جس امریکہ پر الزام لگاتے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی اور ثبوت کے طور پر ایک کاغذ لہرایا جسے عمران بھائی سائفر کہا کرتے تھے، آج کل ان امریکیوں سے ہی مدد کی اپیل کی آڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں عمران بھائی اپنے اصل ہمدردوں کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ پلیز مجھے بچائیے۔ آڈیو میں عمران خان نے امریکی کانگریس وومن میکسن والٹرز سے امریکی سازشی بیانیے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی اپیل کی اور عدم اعتماد کی سیاسی ناکامی کا ملبہ سابق چیف پر ڈال دیا۔ آڈیو میں ضمیر فروشی کے تمام راز فاش ہو چکے ہیں، لیکن میں آج آرمی کوٹس لگانے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو عمران بھائی نے پاکستان کی نئی نسل کے ذہنوں میں زہر گھول دیا ہے، اس کا کون مداوع کرے گا؟ بہت سے جھوٹے ڈراموں کے ساتھ یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ کا ڈرامہ رچایا گیا تھا اور اپنے فالورز کو بتایا گیا تھا کہ امریکی غلامی نامنظور، اس نے سب فراڈ بنا ڈالا۔ وہ بھائیوں، سنگیوں، ساتھیوں، بیلیوں، سجنوں، میں تو بہت دنوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ عمران خان ایک فراڈیا ہے، اور وہ قوم سے، ملک سے، اپنے دوستوں سے، اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے، اپنے ورکر سے، اپنے یوتھیوں سے سب سے فراڈ کر رہا ہے، سب سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ ہماری حکومت سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے گرائی، کدھر گیا وہ سائفر، کدھر گیا وہ خط جو عوام کو ثبوت کے طور پہ لہرا لہرا کر دکھایا جاتا تھا، کدھر گیا وہ ڈونلڈ لو جس کے بارے میں عوام کو بتایا جاتا تھا، بڑی بڑی تقاریر کی گئی تھی، یوتھیوں کو مزید یوتھیا بنایا گیا تھا۔ اس آڈیو کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ یہ ایک فارن فنڈڈ ایجنٹ تھا اور ہے۔ عمران خان کا مقصد سی پیک کو روکنا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ بند کرنا، سمندر میں تیل اور گیس ڈھونڈنے والے منصوبے کو بند کرنا، پاکستانی عوام کو آپس میں لڑانا، معیشت کو تباہ کرنا، زراعت تباہ کرنا، پاکستان میں انتشار پھیلا کر پاکستانیوں کے اندرونی طور پر کمزور کرنا، عوام کو فوج کے خلاف کرنا اور ملک میں خانہ جنگی کروا کر ملک توڑوانا۔ عمران نیازی نے اپنے پچھلوں کے کہنے پر جو پاک آرمی کے ساتھ 9 مئی کو کھلواڑ کیا، یہ سمجھا کہ یہ سبھی سیاسی پارٹیوں کی طرح میرے دباؤ میں آ جائیں گے۔ خیر، جو ہوا وہ بہت برا ہوا۔ ناظرین، ایجنٹ کے کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ 9 مئی کے بہت سے واقعات میں سے ایک جسے دیکھ کر واقعی اب بھی اداسی سی چھا جاتی ہے، وہ اس طیارے کو جلانا ہے 1965 میں جس سائبر طیارے نے پھلواڑہ کے ہوائی اڈے کو کھنڈر بنا دیا تھا، اور بھارتی فوجی آج تک اس کے ذکر پر سر جھکا دیا کرتے تھے۔ آج عالم اسلام کے اس عظیم نام نہاد لیڈر اور ریاست مدینہ کے نام نہاد دعوے دار اپنے ہی پیروکاروں کے ہاتھوں اس تمام کو تباہ کر کے پاکستانیوں کی 3 نسلیں اس فخر کے ساتھ اس فوجی طیارے کے ساتھ تصویر کھنچایا کرتی تھی۔ کاش قوم حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کی بات پر کان دھر لیتی۔ اس بدبخت نے فوجی تنصیبات کو آگ نہیں لگائی، بلکہ نئی نسل کی امیدوں کو بھی آگ لگا دی ہے، جلا دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری نئی نسل اب کسی سیاستدان کو اپنا مسیحا اور لیڈر ماننے کو کیسے تیار ہوگی؟
عمران بھائی نے تو جو بویا وہ اسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ عمران بھائی نے جو اپنے فالورز میں یہ جھوٹا بیانیہ بنایا کہ امریکی سائفر کے ذریعے امریکہ نے ہم پر امپورٹڈ حکومت لا بٹھائی، اس کے بعد جھوٹ یہ ہے کہ اپنے سپورٹرز کو کئی مہینے سے بیوقوف بنایا گیا کہ میں روس گیا تھا، اس لیے امریکہ نے سازش کر کے مجھے حکومت سے نکال دیا۔ اپنے سپورٹرز کو مسلسل 1 سال بھڑکایا اور کہا ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ سے کہتے ہو فوج سے حقیقی آزادی حاصل کرنے میں مدد کریں، فوج سے کہتے ہو حقیقی آزادی کا مطلب ہے امریکہ سے حقیقی آزادی، امریکہ سے کہتے ہو آپ سے شکایت نہیں، میری حکومت فوج نے گرائی، فوج سے کہتے ہو آپ سے کوئی لڑائی نہیں، میری حکومت امریکہ نے گرائی، قوم سے کہتے ہو مجھے گرفتار کیا گیا تو 9 مئی جیسا رد عمل پھر آئے گا، فوج سے کہتے ہو 9 مئی جلاؤ گھراؤ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان بیانات کو بندہ کہاں تک ہضم کرے گا؟ یہ کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، لیکن اصل حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ چائنا پاکستان کو سی پیک کی مد میں $58 ارب کا ٹرین پروجیکٹ دینے والا ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں $14 ارب کی مد سے آئل ریفائنری لگانے لگے ہیں۔ روس پاکستان کو امریکی مارکیٹ سے سستا تیل فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب، چائنا اور روس کی مدد سے 1 روڈ 1 بیلٹ منصوبے کے تحت $20 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس کی بحالی یقینی بنا دی گئی ہے۔ پاکستان مسلسل نیازی کی امریکی سہولت کاریوں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ صرف 1 سال کی قلیل مدت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار پاکستان میں $100 ارب کی متوقع سرمایہ کاری لے آئے ہیں، جس کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے ریزرو $10 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان میں IMF کے بغیر بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 2 ماہ قبل پوری دنیا کے سفیروں کو سینٹ اجلاس میں بلا کر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح پیغام دیا کہ پاکستان کسی مالیاتی ادارے کو کسی صورت ایٹمی اثاثوں کی معلومات نہیں دے گا۔ یہ ساری کامیابیاں اس PDM حکومت کو حاصل ہو رہی ہیں، جس کے متعلق یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ حکومت امریکی سازش سے آئی ہے۔ حسین حقانی کے میمو گیٹ پر بغلیں بجانے والے نیازی صاحب خود جب امریکی کانگریس وومن سے امداد کی بھیک مانگتے پکڑے جاتے ہیں تو ایسے ضمیر فروش کے لیے ایک شعر ہی کافی ہے، وہ یہ کہ تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ زمان پار سے نیو یارک تک سازش کی جو لکیریں نظر آ رہی ہیں وہ ساری عوام کے سامنے اب آشکار ہو چکی ہیں۔ اب آگے دیکھیں مزید کیا ہوتا ہے۔ عمران بھائی اور اس کے پارٹی کے خلاف بہت سے انکشاف ہونے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کے ہوش بھی اڑا سکتے ہیں۔ ان ہوش ربا انکشافات کے آنے تک آپ ہوش میں رہیں۔ آپ کے ساتھ میں بھی ان کے انتظار میں ہوں۔ تب تک کے لیے چودھری عامر شہزاد کو ATV سے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک میرے پاک وطن اور اس کی عوام کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔